औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न हो नोमीद नोमीदी ज़वाले इल्म इरफां है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज दानों में। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्रोग्राम सच की सदा के साथ आपका मेज़बान सरदार उस्मान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इलाक़ा गलियात में खेलों के दौरान दरपेश मसाइल और उनके हल के ऊपर हमने अरेंज किया है। आज के इस प्रोग्राम में मैं अपने मेहमानों का तारफ़ करवाता चलूँ। पहले मेहमान जनाब मलिक अनीफ अमान साहब फैक्शन इन चीफ है और इसके साथ साथ एक सियासी जमात के नायब सदर भी हैं। अलवान तौसीफ अहमद अवान चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के फैक्शन इन चीफ हैं। उनके साथ तशरीफ फरमा है सरदार शकील, जो कि जिनका तल्लुक नमली महरा से और फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं अलवान के। उसके साथ हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, माहिर खिलाड़ी हैं जो मुख्तलिफ खेलों में एक मकाम रखते हैं, एक नाम रखते हैं, वहीद सरदार, जिनका तल्लुक यूनियन कौंसिल नगरी बाला से है। मैं अपने तीनों मेहमानों को वेलकम करता हूँ। सरदार मुख्तियार ने भी हमें ज्वाइन करना है, फिलहाल उनके पास गालिबन नेट दस्तयाब नहीं है और अभी तक उन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया। जो जैसे ही वो प्रोग्राम के दौरान हमें ज्वाइन करेंगे हम उनको लाइन पर लेंगे। नाजरीन, आज का जो ये प्रोग्राम है वो इलाक़े गलियात एक जिस तरह अपने कुदरती हुस्न से माला माल है, इसी तरह खेलों की अगर बात की जाए तो एक टैलेंट का एक अंबार लगा हुआ है इलाक़ा गलियात में। मगर अफसोस इस बात का है कि इलाक़ा गलियात में खेलों के हवाले से किसी भी किस्म की हमें कोई फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल नहीं है। ग्राउंड्स हैं तो उनकी हालत खस्ता है और कई तो ऐसी जगह हैं जहाँ पर ग्राउंड्स का नामो निशान भी नहीं है। कई यूनियन कौंसिल्स ऐसी हैं, कई गाँव ऐसे हैं, कई विलेज कौंसिल्स ऐसी हैं जहाँ पर ग्राउंड्स ना होने के बराबर है। मैं चलूंगा मलिक अनीफ अमान साहब की तरफ। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप गुज़िश्ता 32 साल से एक क्रिकेट का टूर्नामेंट अरेंज करवा रहे हैं जिंदा दिलाने लाहौर में। देखें, लाहौर में टूर्नामेंट बड़ी कामयाबी से जो है वो अपनी मनाजिल जो है वो साल हर साल तय कर रहा है, लेकिन वहां पर गलियात के बासी लाहौर में जाकर खेलते हैं और हमें हमारे गलियात में जो है वो किसी भी किस्म की फैसिलिटी नहीं है। मलिक साहब, मुख्तसरन इस टूर्नामेंट के हवाले से भी आपसे पूछना चाहूंगा और दूसरा जो मेरा आज का टॉपिक है उसके हवाले से भी आपकी मुख्तसरन राय लेना चाहूंगा। आगे चलकर मुख्तलिफ सवालात हैं जो आपसे भी पूछे जाएंगे और दीगर जो हमारे भाई बैठे हुए हैं स्टूडियो में उनसे भी पूछे जाएंगे। जी मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने आज इस प्रोग्राम में मदऊ किया और स्पेशली जो आपने टॉपिक चूज़ किया है वो हमारा जो आज का आपका टॉपिक है वो बहुत अच्छा है और इस टॉपिक को हमें टेकअप करना चाहिए था और आपने बड़ा अच्छा टॉपिक टेकअप किया है। उस्मान भाई, ऐसा है कि बेसिकली हमारे लाहौर में जब हम लोगों ने ये शुरू किया था ना अलावान चैंपियन ट्रॉफी, उसका हमारा जो मकसद ये था कि हमारे एरिया में हमारे इलाके के जो बच्चे हैं उनको ग्राउंड की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। वो एहसास कमतरी का शिकार हैं, बड़े ग्राउंड उनको मिलते नहीं है, गाँव में खेलते हैं कभी इधर कभी उधर, तो कोई प्रॉपर ग्राउंड नहीं थे। इसीलिए हम इनको यहाँ से बच्चों को लेके गए थे लाहौर के, उनको एक अच्छे इंटरनेशनल किस्म के ग्राउंड्स और पीसीबी के अंपायर, अच्छी बॉल्स और अच्छा एटमॉस्फेयर दे जिसमें वो उनमें खुद एतमादी आए और अच्छे प्लेयर्स हमारे इलाके से निकले। हमारा मकसद भी यही था। जहाँ तक आपकी बात है कि हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग एक ट्राइबल बेल्ट में आ जाते हैं ऑलमोस्ट। ये जो हमारा एरिया है यहाँ पे ग्राउंड्स का बहुत फुकदान है। ग्राउंड्स हैं कुछ जगह पे, कुछ यूसेज में हैं, उनकी भी उस तरह से केयर नहीं की, ऐसा मेंटेन नहीं रख सके हम लोग। और बाज पूरी पूरी यूसी में कोई ग्राउंड नहीं है। उसमें कुछ हम लोग हुकूमत को भी मोर दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते कि क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है ना एक ग्राउंड की। अभी पिछले दिनों एक प्रोग्राम दिया था इन्होंने गवर्नमेंट ने कि हर यूसी में एक ग्राउंड हम लोग उसको 25 लाख रुपया ऑलमोस्ट उन्होंने हर यूसी में उन्होंने प्रोवाइड किया था। लेकिन मोस्टली यूसेज में इतनी जगह नहीं निकली क्योंकि उनको उनकी रिक्वायरमेंट है 16 कनाल। आई थिंक 16 कनाल जगह वहां पे आप हमें दें प्लेन, जहाँ पे वो ग्राउंड आपको बना के दें। तो बहुत जगह पे हमारे पहाड़ी एरिया है, 16 कनाल जगह अरेंज करना या वहां पे मौके पे मुश्किल हो जाता है। 15 जो ग्राउंड हमारे इस एरिया में आए थे उसमें से सिर्फ 3 रिकमेंड हुए हैं टोटल। 15 में से 3 यूसीज में जो है वो ग्राउंड फाइनल हुए हैं। बाकी सारे वापस चले गए, ऑलमोस्ट फंड उनका जो है वापस चला गया जगह ना होने की वजह से। और बाज जगह पे जगह थी
لیکن کچھ لوگوں نے جگہ نہیں دی. ایسے ہی کوئی مسائل تھے, واپس چلیں گے. ایک خانس پور, ایک سمندر کٹھا اور ایک بڑا اتر, یہ 3 گراؤنڈ اس دفعہ اپروو ہوئے ہیں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں بڑے ذمہ داری سے. عثمان بھائی اپنا مائک ان میوٹ کرنے, آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی جی شکریہ ملک صاحب. میں چلوں گا اب وحید سردار صاحب کی طرف. سردار صاحب, آپ مختلف کھیلوں میں ایک مقام اور ایک نام رکھتے ہیں, اور دیار غیر میں رہ کر اور اپنے علاقہ گلیات میں کرکٹ کے حوالے سے آپ کی خدمات جو ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں. آپ خود ایک اسپورٹس مین ہیں, آپ مختلف کھیلوں میں آپ بذات خود حصہ بھی لیتے ہیں, اور دیار غیر میں رہتے ہوئے آپ فیسلٹیز کو اپنے علاقہ گلیات کے لیے ایک اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. آپ کا تعلق یونین کونسل نگری بالا سے بھی ہے, جیسے ملک صاحب نے بھی بات کی ہے نگری بالا کرکٹ اسٹیڈیم کے حوالے سے, جو رکڑ پہ جو ہے وہ موجود ہے سمندر کٹھا میں, اور 25 لاکھ روپے فنڈ کی جو ابھی ملک صاحب نے گو کہ انہوں نے اتھینٹک بات کی ہے کہ یہ منظور ہے, لیکن بعض گشت تھی گزشتہ کئی دنوں سے, بعض گشت تھی کہ شاید وہاں سے واپس ہو رہا ہے فنڈ. آپ کے پاس اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں, اور آپ کے جو آپ کے پاس ایک نقطۂ نظر ہے اس گراؤنڈ کے حوالے سے, وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عثمان صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا. جی ملک حنیف صاحب نے جو تھوڑا بہت بریف کیا ہے, تو اس حوالے سے تو 3 گراؤنڈوں کا انہوں نے کیا ہے کہ فنڈ اپرووڈ ہوئے ہیں, باقی کچھ لوگوں نے زمین نہیں دی یا کچھ ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ جو ہے فنڈ واپس ہوئے ہیں. لیکن میں یونین کونسل نگری بالا سے تعلق رکھتا ہوں. اس طرح تو میں ایک گراؤنڈ کا ملک صاحب کے سامنے رکھوں گا کہ بتاگیری ایک والی بال گراؤنڈ تھا, کیونکہ ہم سپورٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو زیادہ تر سپورٹس کے حوالے سے ہی میں بات کروں گا. تو اس کا بھی فنڈ واپس ہوا ہے اور اس پر بھی کام نہیں ہوا. دوسرا دیکھیں جی, یہاں رکڑ کرکٹ گراؤنڈ پر کتنے سیاسی لوگ آتے رہے ہیں اور کتنے جاتے رہے ہیں. آپ کے سامنے کتنے اعلانات ہوئے ہیں. عمران خان صاحب بھی وہاں آئے ہیں اور انہوں نے بھی بڑے بڑے اعلان کیے تھے کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھو اور کسی سے مانگو نہیں. آج تو آپ وزیر اعظم ہیں, آج اگر آپ اس گراؤنڈ کے لیے کچھ نہیں کرتے تو آپ کب کریں گے. دوسری بات دیکھیں عثمان صاحب, ہمارے پاس ایک گراؤنڈ تھا جہاں سے ہارڈ بال کرکٹ اسٹارٹ ہوئی تھی. یونین کونسل نملی بیرا کی بھی ٹیم وہاں آتی تھی, بگلیاں کرکٹ گراؤنڈ, اس کا میں نام ضرور لوں گا. بگلیاں کرکٹ گراؤنڈ جو ہے ہمارے ہاتھ سے گیا ہے. وہ چند ایک جو ہے ہمارے نمائندے ہیں, ان کی وجہ سے وہ گراؤنڈ ہمارے ہاتھوں سے گیا ہے. اس میں آئی وٹنس ہوں کہ ایک صاحب تھے اور اقتدار میں تھے, ان کے پاس ایک اچھا عہدہ تھا. میں نے ان کو بولا کالا باغ بازار کے اندر کہ انکل آپ اگر ابھی جا رہے ہیں, ایک چھوٹا ڈنا کا راستہ جا رہا تھا, ان راستے کا فیصلہ کرنے جا رہے تھے. آپ وہاں کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, آپ کی ان کے ساتھ میٹنگ ہے, تو پلیز یہ بگلیاں گراؤنڈ کا ہماری بات کریں, ان کا معاملہ ان کے سامنے رکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی. یہ ہمارے گلیات میں ہارڈ بال کا ایک ہی گراؤنڈ ہے اپر گلیات میں, اور جو ہم سے جا رہا ہے ہمارے ہاتھوں سے. اگر آپ لوگ پروٹیسٹ نہیں کریں گے تو کون کرے گا. انہوں نے مجھے بولا خدا کے لیے ایسی بات نہیں کریں. دیکھیں ایک عوامی نمائندے کے یہ الفاظ وہ سن رہے ہوں گے, ان کے 2 بیٹے وہاں اس گراؤنڈ میں کھیل چکے ہیں, بگلیاں کرکٹ گراؤنڈ میں ہارڈ بال کے ساتھ کھیل بھی چکے ہیں. ان کے یہ الفاظ ہیں کہ خدا کے لیے ایسی باتیں نہیں کریں. میں ان سے بات کر سکتا ہوں. دیکھیں اچھا آپ نہیں بات کر سکتے تو کون کرے گا. عوامی نمائندے ہیں, آپ اگر بات نہیں کر سکتے تو کون کر سکتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہاں اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کیمپس آتے ہیں, ہمارے کیمپس ہمارے بچوں کے لیے یہ گراؤنڈ ہمیں چاہیے, کیمپس کے لیے گراؤنڈ چاہیے. آپ کے وہ بھی بچے ہیں اور یہ علاقے گلیات کے بھی آپ کے ہی بچے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے اسکول میں آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے. اسکول جو ہے ایک آپ نے بنایا تھا, میں ابھی نام نہیں لیتا, ادارہ ہے, اس ادارے سے پڑھ کہ آپ کی اس گلیات کے کتنے بچے کہاں تک جا چکے ہیں. آپ دیکھیں, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں پیچھے, جو اس اسکول سے کوالیفائڈ ہوئے ہیں وہ بچے کہاں تک جا چکے ہیں. اور اس گراؤنڈ میں جو کھیلیں گے بچے وہ آگے نہیں جا سکتے. بہت بہت شکریہ جی. جی عثمان بھائی.
عثمان بھائی مائک آپ کا بند ہے. مائک ہماری انمیوٹ کر کمزوری. دو. جی بالکل وحید بھائی، آپ نے ایک اچھے گراؤنڈ کا تذکرہ کیا ہے یہاں پہ. وہ آپ ہماری کمزوری سمجھیں یا ہمیں اداروں کا احترام سمجھیں، ہم اس ادارے کے خلاف بول بھی نہیں سکتے اور نہ ہم میں سے کوئی بولا ہے، لیکن وہ ایک ہمارا بہت اچھا اور ایک بڑا بہترین گراؤنڈ تھا ہارڈ بال کے لیے، ٹینس بال کے لیے، تمام ایکٹیویٹیز کے لیے ایک اچھا گراؤنڈ تھا ہمارے پاس. لیکن ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے وہ اس گراؤنڈ کی خدمات اور اس جگہ کی خدمات ہم نے قومی ادارے کے سپرد کی ہیں. چلوں گا سردار شکیل صاحب کی طرف. فائنانس سیکرٹری ہیں العوام کے اور جنرل سیکرٹری ہیں تھرڈ گلیات کے، اور ایک سپورٹس مین ہیں. حال ہی میں وہ کئی ٹورنامنٹس بھی کھیل چکے ہیں. سردار صاحب، یونین کونسل نمری میرا سے آپ کا تعلق ہے اس وقت. تینوں یونین کونسلز کے نمائندہ جو سپورٹس مین ہیں وہ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ. آپ سے اس بارے میں ویو لینا چاہوں گا، نملی میرا کے اندر گراؤنڈز کی کیا صورتحال ہے اور وہاں پر جو ہے سپورٹس کے حوالے سے کن سہولیات کا فقدان ہے. جی سردار شکیل صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سردار صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھے ٹاپک پہ ایک پروگرام ارینج کروایا، اور ساتھ ملک حنیف صاحب اور وحید سردار صاحب جو اسپورٹس سے ان لوگوں کی بہت اچھی جو ہے وہ وابستگی ہے. خاص کر کے وحید سردار صاحب باہر سے بیٹھ کے بھی اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کھیلوں کی سرگرمیوں کے لیے بڑی سپورٹ کرتے ہیں. اور آپ کے سوال کا جواب تو یونین کونسل نملی میرا میں ہمارے پاس کوئی بھی ایسا گراؤنڈ نہیں ہے کہ جہاں ہمارے نوجوان کرکٹ کھیل سکیں. یہ ایک تو ہمارے پاس بالکل ہی ٹیپ بال کے آگے ہارڈ بال تو دور کی بات ہے، ٹیپ بال کے بھی گراؤنڈز نہیں ہیں. تو ہمارے لڑکوں کو کوئی ایبٹ آباد آ کے کھیلتے ہیں، کوئی جا کے کھیلتے ہیں لاہور آ کے ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں. تو ہمارے یہاں کرکٹ کے گراؤنڈ جو اس دفعہ میرے خیال میں کوئی فنڈز منظور بھی ہوئے تھے، لیکن انیف بھائی نے جو بتایا کہ وہ واپس بھی چلے گئے ہیں. تو اس کی مین وجہ ہے کہ ہمارے پاس بھی گراؤنڈز کے لیے جگہ کوئی ایسی نہیں ہے، اگر ہیں تو وہ لوگ دے نہیں رہے ہے. تو مجھے تو بڑا افسوس ہے اپنے لڑکوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے جو سپورٹس کے بڑے سپورٹس کھیلنا چاہتے ہیں، کہ ہمارے یو سی نملی میرا میں، خاص کر کے گاؤں نملی میرا میں ہمارے پاس کھیلوں کا گراؤنڈ کوئی بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو بچے ہیں وہ لاہور آتے ہیں یا ایبٹ آباد میں کھیلتے ہیں. یہ ہمارے حکومتی نمائندے جو ہیں اس علاقے کے، ان کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ سپورٹس ایک ایسی ایکٹیویٹیز ہے کہ جو اسپتالوں کو ویران کرتی ہے. اس کے علاوہ کوشش کرتے ہیں ہم کہ ادھر لاہور میں کافی عرصے سے الاوان چیمپئن ٹرافی کی آرگنائزنگ کمیٹی کا حصہ بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ تھرڈ گلیات ٹورنامنٹ ہم نے 3 ایڈیشن اس کے کروائے ہیں. کہ ہم تو لاہور میں رہ کے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو ہم ایک پلیٹ فارم اچھا مہیا کریں کہ لوگوں کو کرکٹ کھیلنے کے لیے ملے. لیکن اگر ہماری یو سی ہمارے نمائندے جو ہیں ہمیں ان سے گلا ہی رہا ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ وعدے کرتے ہی رہے ہیں لیکن کبھی بھی وعدہ پورا نہیں کیا انہوں نے. تو امید ہے کہ نیکسٹ کوشش تو ہم بار بار کر چکے ہیں، اپنے نمائندوں کو کہہ چکے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بالکل ہی ہم کھیلوں سے کٹ کے رہ گئے ہیں. دوسرا، ہمارے جو سکولز ہیں ان میں بھی ایسے سپورٹس کی ایکٹیویٹیز بالکل ہی ختم ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ. تو کوشش ہے کہ دوبارہ کھیلوں کو اگر اجاگر کرنا ہے تو ہمیں کسی حد تک جانا پڑے گا، ہمارے نمائندوں کو بھی سوچنا پڑے گا اور ہمارے گاؤں کے بڑوں کو بھی سوچنا پڑے گا. شکریہ سردار شکیل صاحب. جی بالکل عثمان ایک یہ بھائی. لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے پاس یونین کونسل نمری میرا جیسا ایک بڑا گاؤں اور وہاں کے بڑے بڑے سیاسی نام، بڑے بڑے عہدیدار، اور یہ بات انتہائی جو ہے وہ انتہائی قابل غور ہے کہ یونین کونسل نملی میرا کا کوئی فرد، کوئی شخص اتنی جگہ بھی نہ دے سکا کہ جہاں پر ایٹ لیسٹ ایک چھوٹا گراؤنڈ بھی بن سکے. اگر میری آواز جو ہے وہ نیوانوں تک پہنچ رہی ہے تو میں آج اس پہ کیا کہوں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کن الفاظ میں مذمت کروں اس چیز کا. ملک حنیف صاحب آپ کی طرف چلوں گا. سردار شکیل صاحب نے ایک بڑے پوائنٹ کی بات کی ہے، سکولوں میں جو ہے وہ گراؤنڈز کی کمی. میرا خیال ہے جی علاقہ گلیات میں کہیں پر بھی مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی اسکول کے ساتھ یا کسی بھی کالج کے ساتھ کوئی ایسا کوئی بڑا گراؤنڈ ہوگا جہاں پہ اصل چیز جو ہے وہ اسکولوں سے بچوں نے گرومنگ لینی ہوتی ہے، اسپورٹس کے حوالے سے وہ نہیں ہے. اس بارے میں آپ کیا نقطۂ نظر رکھتے ہیں؟ اور ساتھ ہی اپنی یوسی فلکوٹ اور
यूसी नरमांग या जो दूसरी यूसेज हैं आपके मुल्क का, वहां पर खेलों की क्या सूरत हाल है, वहां पे ग्राउंड की, उस पर भी जरा नजर डालिएगा। जी मलक अनीफ साहब। शुक्रिया उस्मान भाई। अच्छा उस्मान भाई, जहाँ तक स्कूल के साथ, जी जी बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। अच्छा उस्मान भाई, ऐसा है कि जो स्कूल के साथ आप ग्राउंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगेन वही बात आ जाती है, जगह की कमी। अब हम हमारे एरिया में जगह जो प्लेन जगह वो बहुत कम है, जो है वो स्कूल्स के लिए जब कुछ देता है, वो ग्राउंड के लिए नहीं देता है, ग्राउंड उसमें से नहीं निकल सकता। हमारे एरिया में ज्यादा मुझे याद है कि बंगनौतर कॉलेज के साथ छोटा सा ग्राउंड है, उसके अलावा ना हमारे किसी स्कूल के साथ ना किसी कॉलेज के साथ कोई ग्राउंड नहीं है। इसमें देखें, मैं आपको दोबारा एक दफा कहूँ कि बिल्कुल हमारी इसमें हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनका भी कसूर होगा, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम टेक्निकली ये आ रही है कि हम लोग जो है वो पहाड़ी एरिया में है। पहाड़ी एरिया में इतनी बड़ी जगह हमारे पास बन नहीं रही, बहुत कम जगह पे इतनी प्लेन जगह मिलती है जहाँ पे हम लोग ग्राउंड बना सकें। अब जिस तरह सरदार शकील साहब ने बताया है कि नमली मेरा में कोई ग्राउंड नहीं है, तो सरदार शकील साहब मेरे भाई हैं। असल में नमली मेरा में ग्राउंड है। ग्राउंड इस तरह से है कि ये जो हमारा बड़ा उतर का ग्राउंड अब बन रहा है ना, ये यूसी नमली मेरा ही है। उसकी वजह ये हुई है कि इनके नमली मेरा वाली साइड पे जगह नहीं थी मिल रही, इतनी जगह नहीं थी रेंज हो रही, हमारे पास इतनी जगह थी। तो ये यूसी नमली मेरा का ग्राउंड बड़ा उतर में बन रहा है, जिसका अभी 1 करोड़ रुपया फंड है। 25 लाख था उसको, फिर वो शहजाद गुल हमारे भाई हैं पीटीआई के हमारे भाई, उन्होंने इंक्रीज करा करके 1 करोड़ रुपया कर दिया है। इसी तरह जो आपका समुद्र कट्ठे का, वो भी मेरी आज आज एक शादी पे मेरी मुलाकात हुई थी, उनसे मेरी नलोटा साहब से भी बात हुई है, बड़ी तफसीली आपकी आपसे आपके प्रोग्राम से पहले। वो उन्होंने मुझे ये बताया कि यार जो समुद्र कट्ठा का जो ग्राउंड है उसका तो PC1 बन के चला गया, अभी अप्रूव नहीं हुआ PC1, लेकिन बन के चला गया। अब उसको उसमें भी जो 25 लाख है उसको, वो क्योंकि टोटल 15 ग्राउंड थे, 15 ग्राउंड में से टोटल तीन तीन ग्राउंड मिले हैं, बाकी सारे लैप्स हो गए हैं। तो इसको भी हम लोग, इसका जो फंड है इसको भी हम लोग इंक्रीज करके 1 करोड़ तक लेके जाएंगे। 25 लाख को हम लोग 1 करोड़ तक लेके जाएंगे। और तीसरा खानसपुर, टोटल 3 ग्राउंड हुए, एक हमारा यूसी नमली मेरा का, एक आपका और एक खानसपुर का। तो उस्मान भाई, ग्राउंड स्कूल के साथ ग्राउंड ग्राउंड होना तो दूर की बात है। सबसे पहले तो हमारे बहुत से स्कूल हमारे एरिया के ऐसे हैं जो अपग्रेडेशन चाहिए, उनको अपग्रेड होने वाले हैं। अपग्रेड उनकी कोई, अब जो प्राइमरी है वो मेरे ख्याल है 1990 के अभी तक प्राइमरी है, या जो मिडिल है वो मिडिल है। सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे स्कूल है, ग्राउंड तो हमें जो है जहाँ जहाँ पे हैं हम लोग कोशिश करते हैं वहां पे जाके वे खेल लें, लेकिन कम से कम जो हमारे स्कूल जो बन गए हैं जिनके साथ ग्राउंड नहीं भी हैं, उनको अपग्रेडेशन उनकी बहुत जरूरी है। सरदार शकील साहब ने जैसे आपको बताया है कि होना ये चाहिए कि हर यूसी में कम से कम एक ग्राउंड, हर यूसी को एक ग्राउंड की फैसिलिटी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप क्रिकेट अपने डोर स्टेप पे आपको वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आप बाहर जाके कितना अरसा खेलेंगे। अब एक बच्चा नगरी बाला से रोज एबटाबाद आके खेल के घर वापस नहीं जा सकता, उसको वहां पे उसका हक बनता है कि उसकी यूसी में उसको फैसिलिटी मिले, तब भी वो अच्छा पॉलिश होगा। उसके जो वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपकी परफेक्शन और तब भी आएगी जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे। अब एक बच्चा नगरी वाला से एक हफ्ते में एक दफा आता है, खेल के वापस चला जाता है, उसको फिर वो उसकी गेम में वो वाली चीज नहीं होती जो होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला मुझे ये यकीन है कि हमारे जो इस एरिया के लोग हैं, अब देखिए पंजाब के जो लड़के हैं या पंजाब के जो प्लेयर्स हैं, उनमें और हमारे बच्चों में फर्क ये, बल्कि हमारे बच्चे ज्यादा टैलेंटेड है, ज्यादा सख्त जान है, उनके पास ग्राउंड की फैसिलिटीज है, सिर्फ इस वजह से वो लोग हमसे आगे हैं, और कोई वजह नहीं है। बाकी हमारे बच्चे, हमारे जो यंगस्टर हैं, वो हार्ड वर्किंग है, वैसे भी उनसे हार्ड है, सख्त जान है और उनसे ज्यादा टैलेंटेड है, सिर्फ इनके पास फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटी होगी तो जी यही जो है बिल्कुल सितारे मलिक एक साहब, दिन मेरे के मेरा भी यही कहना है, मेरा भी यही कहना है। इसी वजह से आज आप लोगों को मैंने तकलीफ भी दी है, टाइम भी लिया है आपका। यही हमारा अलमिया है, यही हमारा इलाका गलियात का अलमिया है कि हमें सहूलतों का फुकदान है। उसके अलावा जो है हमारे पास स्कूल लेवल्स पे, कॉलेज लेवल पे ग्राउंड्स की कमी है, जगह नहीं है हमारे पास, जगह कुछ देने को तैयार नहीं है। अगर जगह है भी तो उस पे मलकियत और कब्जा और उस तरह की बहुत सारी चीजों का हमें जो है वो सामना है। वही सरदार साहब की तरफ चलूंगा। सरदार साहब, खानसपुर ग्राउंड की बात हुई है।
میں نے تو وزٹ نہیں کیا، آپ نے شاید 12 اس کو وزٹ کیا ہوگا. مجھے پتہ یہ چلا کہ خانس پور گراؤنڈ کو اگر اپ گریڈ کیا جائے اور اس پہ اگر کوئی فنڈز لگائے جائے تو ایک اچھا اور معیاری گراؤنڈ جو ہے وہاں پر بن سکتا ہے. سمندر کٹھا کا جو گراؤنڈ ہے اس کی بھی یہی سچویشن ہے، وہاں پر بھی جو ہے بہت دفعہ بارہا میں نے خود سنا ہے، میں نے اس گراؤنڈ کو دیکھا بھی ہے، میں نے سنا بھی ہے، بارہا وہاں پہ اعلانات بھی ہوئے ہیں. گزشتہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے بھی اس کے بارے میں اعلان کیے. جب بھی وہاں پر کوئی سیاسی شخصیت کسی ٹورنامنٹ میں آتی ہے تو کوئی نہ کوئی اعلان کر کے جاتی ہے. ذرا اس پہ تھوڑی سی مختصراً نظر ڈالیے گا کہ وہ اعلانات کیا ہوائی اعلانات ہی تھے یا اس میں سے کسی نے یہ ہمت کی ہے کہ اس آگے بڑھ کر اس گراؤنڈ کے لیے کچھ دیا ہو. جی عثمان، سب سے پہلے تو آپ نے خانس پور گراؤنڈ کا مجھ سے پوچھا ہے، تو خانس پور گراؤنڈ جو ہے اپ گریڈ اگر ہو تو وہ بہت اچھا گراؤنڈ بن سکتا ہے اور ہارڈ بال کے ٹورنامنٹس وہاں انعقاد کیے جا سکتے ہیں. تو دوسری بات آپ نے جو ہے رکڑ کرکٹ گراؤنڈ کی ہے، واقعی وہاں بہت سارے نمائندے ہیں یا جو بھی آتے رہے. ایک دفعہ وہ کام ہوا ہے، اس کے اوپر جو ہے باؤنڈری وال وغیرہ لگائی گئی ہے، لیکن یہ پچھلا جو ہے ایک عادل شہید ٹورنامنٹ ہو رہا تھا، اس سے پہلے ایک ٹورنامنٹ ہوا تھا فور آؤٹ سائڈر کے ساتھ. اس میں نے بھی اپنی ٹیم رکھی تھی، اس وقت میں پاکستان میں تھا. تو یقین کریں کہ ہم لوگ فائنل کھیل رہے تھے، یہ ہمارا لیجنڈ ہمارے ساتھ تھا، احمد جمال بھی میری ٹیم میں تھا. تو ایک بال کرنے کے بعد ہمیں 5 منٹ انتظار کرنا پڑتا تھا. اس کی وجہ جو جھیل کا راستہ ہے وہ بیچ میں سے ہے، گراؤنڈ کے بیچ میں سے راستہ جا رہا ہے، روڈ جا رہی ہے، اور ایک بال وہ ہم لوگ پھینکتے تھے، ہم 5 منٹ انتظار کرتے تھے. کہیں لوگ پیدل جا رہے ہیں، کوئی ایسے گاڑیاں جا رہی ہیں. اس طرح کی جو ہے سچویشن گراؤنڈ کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اور پھر کچھ لوگ جو ہے وہاں، آپ کو پتہ ہے ایک وزٹنگ پوائنٹ بن گیا ہے، تو وہاں لوگ جو ہے نا گراؤنڈ کے اندر پارکنگ کر دیتے ہیں. وہاں پارکنگ نہیں ہونی چاہیے. اس حوالے سے ہمارے نمائندوں کو سوچنا چاہیے، جو فنڈنگ آیا ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو روڈ باہر سے نکالا جائے. اس کے بعد ایک لیفٹ سائڈ پر جو ہے وہ جگہ ہے کافی ساری، وہ لوگ ڈونیٹ کر چکے ہیں گراؤنڈ کے لیے، تو اس کو ہموار کر کے اس گراؤنڈ کو بڑا کیا جائے. پھر اس کے بعد ایک پچ ہمیں تیار کر کے دی جائے، وہاں ہارڈ بال کے بھی ٹورنامنٹ سوچ سکتے ہیں. تو یہی چند ایک چیزیں ہیں جو وعدے کرو، سب سے پہلے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا وہ پورے کریں. ابھی اگر ملک انیس صاحب جیسے بتا رہے ہیں کہ فنڈ اپروڈ ہوا ہے، سارا کچھ ہوا ہے، اگر فنڈ آتا ہے تو سب سے پہلے پلیز روڈ کا کام کیا جائے، روڈ باہر سے نکالی جائے. تو ایک چھوٹی سی چیز میں ایڈ کروں گا عثمان بھائی، جو سکولز کے حوالے سے آپ نے سکولز کے حوالے سے پوچھا. خیر سمندر کٹھا سکول میں گراؤنڈ بن سکتا ہے، اس کے سامنے کافی ساری جگہ ہے، آپ بھی گئے ہوں گے. لیکن وہاں ریکارڈ گراؤنڈ آلریڈی موجود ہے، لیکن والی بال کا ایک بہترین وہاں گراؤنڈ بن سکتا ہے. دوسرا، آپ کے یہ جو بگلیاں گراؤنڈ، چلو وہ ہم نہیں کہتے کہ ایک ادارے کے پاس ہے ہمیں واپس دیا جائے، لیکن ان سے متبادل طور پر گراؤنڈ لیا جا سکتا ہے. وہ لوکیشن میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ٹیلی مار جو کالا باغ کے پاس ایک ٹیلی مار سکول ہے، اس کے فرنٹ پر اور بیک پر بھی کافی جگہ پڑی ہوئی ہے، اس کو تھوڑی سی ہموار کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ گراؤنڈ ہمیں دیا جا سکتا ہے. کیونکہ ہم نے متبادل لینا ہے. اگر آپ کے یہاں کیمپس آ رہے ہیں یا کچھ آپ کی یہاں مجبوریاں اس گراؤنڈ کو رکھنے کے لیے بگلیاں والے، تو ہمیں اس اسکول کے پاس گراؤنڈ بنا کے دے سکتے ہیں. لیکن آواز کون اٹھائے گا اس پروگرام کے توسط سے؟ جی میں ملک انیس صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ نوٹ کریں کہ اس گراؤنڈ کے متبادل، بگلیاں گراؤنڈ کے متبادل ہمیں گراؤنڈ مل سکتا ہے. تو ایک تھوڑی سی ایک اور تھوڑا میں سوری آپ کا ٹائم لوں گا. ندی اور رو میں بھی ایک گراؤنڈ ہے، آپ نے شاید دیکھا ہو، وہ بگلا سپر سٹار وہاں ٹورنامنٹ کراتی ہے. وہاں بھی اگر کوشش کی جائے تو وہ بھی جگہ کافی کھلی ہے، اور ایک اسٹیڈیم بھی وہاں بن سکتا ہے. تھینک یو جی عثمان. جی وحید صاحب، آپ نے بہت اچھی نشاندہی کی ہے جگہ کی. بالکل جی، اگر ہماری ایک جگہ جو ہے وہ قومی ادارے کے سپرد اس کی خدمات ہو چکی ہیں تو وہی ادارہ جو ہے ہمیں دوسری متبادل جگہ پہ ہمیں گراؤنڈ بنا کے دے. ندی ارو کی بات کی آپ نے، بالکل سنا ہے میں نے اس گراؤنڈ کے بارے میں اور اس جگہ کے بارے میں کہ وہ بھی کافی کھلی جگہ ہے اور وہاں پر بھی ہو سکتا ہے. سردار شکیل صاحب کی جانب چلوں گا. یوسی نملی میرا ملک صاحب نے کہا جی کہ بڑا ہوتر، ہم آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں بڑا ہوتر اسٹیڈیم بن رہا ہے.
اور وہ بالکل یو سی نملی میرا وہاں پہ کھیل سکتی ہے. تو آپ بتائیں یو سی نملی میرا میں کرکٹ کے علاوہ، کرکٹ کو چھوڑ کے کیا والی بال کے لیے، کیونکہ ہمارے جو پہاڑی علاقہ ہے وہاں پر والی بال کی زیادہ جو ہے وہ بات کی جاتی ہے، تو وہاں پہ اس کے لیے بھی کیا کوئی جگہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کے علاوہ سکولز میں سپورٹس کے حوالے سے آپ کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں؟ عثمان بھائی، جیسے نیب بھائی نے کہا ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ جو بڑا اتر میں گراؤنڈز ہے وہ یو سی نملی میرا میں ہی آتا ہے اور ہمارے پلیئر جا کے ادھر کھیلتے ہیں. دوسرا، ہمارے پاس ایک جگہ ہے کلا، یہ چھم سے نیچے آئے تو وہ نیچے ہے، وہ بھی ایک جس طرح ندی ہرو ہے یا اس طرح کا وہ گراؤنڈ ہے. اس کو بھی اگر گورنمنٹ چاہے تو اس کو ڈیولپ کر سکتی ہے اور ہمارے علاقے میں ایک اچھا گراؤنڈ مل سکتا ہے. جیسے بڑا ہوتر میں جگہ ہے، ایسے ہی وہ اس کو ہم کلا کہتے ہیں، نملی کے مقام پہ ہے، نتھیا گلی سے بالکل نیچے. تو باقی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ والی بالز کا، تو میں نے آج تک تو کوئی بھی ایسا گراؤنڈ نہیں دیکھا جو والی بال کے لیے ادھر میسر کیا جائے. ویسے والی بالز کے گراؤنڈ تو بن سکتے ہیں. تو بڑا ہوتر کا جو اسٹیڈیم ہے، میں ایک بات انیب بھائی کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس کو اگر ڈیولپ کریں، اس کی بھی ایک سائڈ پہ آپ کو پتا ہے کہ جب پانی وغیرہ آتا ہے تو اس کی دیواروں کو بھی اس نے ڈیمیج کیا ہوا ہے. اگر فنڈز اگر اپرووز ہوئے ہیں تو اس گراؤنڈ کو بھی ڈیولپ کرنا چاہیے. اگر ایک یو سی نملی میرا کہ چاہے جو بھی بہت سی یو سی ادھر لگتی ہیں، یو سی فلکوٹ ہے، یو سی نملی میرا ہے، سرپانا ہے، یا دوسری جتنی بھی یو سیز ہیں، وہ بڑا ہوتر کے مقام پہ ساری اکٹھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ ایک قسم کے وہ ایک درہ ہے، قلعہ ہے کہ وہاں سے سارے لنکس روڈز بھی جاتے ہیں. تو اگر اس کو اگر آپ کہتے ہیں کہ 1 کروڑ روپیہ فنڈز ہو گیا تو اس کو ڈیولپ کریں کہ اس میں ہارڈ بال کی کرکٹ بھی ہو سکے، ہمارے نوجوانوں کو سیکھنے کے لیے کچھ ملے. تو میری تو یہ گزارش ہے انیف بھائی سے، اور انیف بھائی آگے اپنے جو نمائندے ہیں، یہ سیاسی بندے بھی ہیں، تو ان کو خدا را یہ کہیں کہ اس کو اگر صحیح طریقے سے ڈیولپ کریں، جیسے خانسپور کا وحید بھائی نے کہا کہ اگر اس کو اچھے طریقے سے ڈیولپ کیا جائے گا، وہ بھی ایک بہترین ہارڈ بال کا جو ہے نا وہ گراؤنڈ بن سکتا ہے ہمارے علاقے میں. دوسرا، رکڑ کی پرابلمز تو وحید بھائی نے بتا دیا، آپ کو بھی پتا ہے کہ جھیل کی وجہ سے جو خیال میں اس میں سڑک درمیان سے گزرتی ہے تو کھیلتے ہوئے پرابلمز تو ہوتی ہے، روکنا پڑتا ہے میچ کو. تو ادھر بھی یہی ہے کہ سائڈ سے اگر فنڈز اپروو ہوتے ہیں تو سڑک جو ہے وہ سائڈ سے نکالی جائے، کیونکہ وہ بھی ایک تفریح مقامات بن چکا ہے نا، جیسے وہ ہماری جھیل ہے سمندر کٹھا لیک، تو اب لوگ دیکھنے کے لیے اس کو بھی آتے ہیں. ساتھ ہمارا گراؤنڈ اگر اتنا اچھا بن جائے گا تو ہمارا جو ہے نا ہمارے بچوں کے لیے، جو لوگ کیپٹ آباد میں کھیلنے کے لیے، ہری پور میں کھیلنے کے لیے یا اسلام آباد میں کھیلنے کے لیے آتے ہیں اور لاہور میں آتے ہیں، وہ انشاءاللہ وہاں پالش ہوں گے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ اگر ہمیں گراؤنڈز ملیں گے تو ہمارے لوگ جو ہیں، ہمارے بچے، ان میں اتنا ٹیلنٹ ہے تو وہ انشاءاللہ پاکستانی ٹیم میں جا کے کھیلیں گے. ابھی وحید بھائی نے کہا ہے احمد جمال کا، احمد جمال بھی پاکستانی ٹیم میں ریپرزینٹ کیا ہے، وہ فاسٹسٹ بولر ہوا ہے، ہمارے علاقے کا ہے کہ پاکستان کا فاسٹسٹ بولر ہوا ہے، اور وہ گریڈ بھی کھیلتا ہے، پاکستان کی نمائندگی بھی کر چکا ہے. یاسر حمید ہے، اس طرح کے کافی لوگ سے، اور کافی ہمیں گراؤنڈ کی فیسلٹی اچھی ملے گی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے لوگ، ہمارے بچے انشاءاللہ پاکستان لیول تک جائیں گے انشاءاللہ. جی سردار شکیل صاحب، بالکل آپ کی یہ بات سے میں متفق ہوں کہ ہمیں ٹیلنٹ کو، ہمارے ٹیلنٹ کو اگر پالش کیا جائے تو وہ ملکی لیول پر بالکل ضرور جا سکتے ہیں. سمندر کٹھا کرکٹ کے حوالے سے وحید بھائی نے اور آپ نے بھی بات کی. جھیل کا مسئلہ آج سے 1 سال قبل مجھے یاد ہے جب آواز اٹھائی گئی تو میں اس وقت کے جو وہاں پر سردار بابر تھے، انہوں نے ایک بڑی جاندار قسم کی آواز اٹھائی، مگر افسوس کہ ان کا ساتھ بھی کسی نے نہیں دیا، اور ان پر جو ہے وہ اصل یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ آواز اٹھانے والا ایک ہوتا ہے اور وہ تنہا ہی لگا رہتا ہے، اس کے پیچھے بیک اپ والا کوئی نہیں ہوتا. اس وقت میں وہاں، اس وقت جو جھیل انتظامیہ کے جو لوگ تھے ان سے میری ڈائریکٹ بات ہوئی، جس میں نام لوں گا سردار حمید گل صاحب کا. تو انہوں نے مجھ سے اس وقت بھی وعدہ کیا تھا کہ جی میں اس سڑک کو، تو میں آج اس پروگرام کی توسط سے ان کو یہ وعدہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سردار صاحب، سیزن آنے والا ہے، دوبارہ وہاں پہ ٹورنامنٹس بھی شروع ہو گئے. خدا را اگر گورنمنٹ ہمیں کچھ نہیں دیتی تو آپ لوگوں سے لیں، اپنے پاس سے دیں، لیکن اس سڑک کو جو ہے اس گراؤنڈ سے باہر نکالیں تاکہ ہمارے نوجوان جو وہاں پہ ٹورنامنٹ کے دوران جو کھیل رہے ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو. یہ واقعی بہت بڑی ڈسٹربنس کی بات ہے. ملک صاحب، ملک انیس صاحب، آپ کی طرف آؤں گا.
کرکٹ کی تو بات ہو چکی، ٹورنامنٹس کی بات ہو چکی. ہمارے علاقہ گلیات میں دوسری بڑی کھیلے جانے والی جو کھیل ہے وہ والی بال ہے. والی بال کے حوالے سے آپ اپنی یوسیز کے حوالے سے بتائیں گے کہ وہاں پر کس قسم کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہیں اور ان کے گراؤنڈز کی کیا سچویشن ہے. اور دوسرا جو سردار صاحب نے آپ کو ایک دو جگہ بتائی ہیں اسٹیڈیم کے حوالے سے اور ایوان بالا میں آواز پہنچانے کا کیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا نقطۂ نظر رکھتے ہیں؟ شکریہ عثمان بھائی. اچھا عثمان بھائی، ایسا ہے کہ کرکٹ کے لیے تو ہمیں بڑی جگہ چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ جو ہمارا والی بال ہے وہ اس کے لیے اتنی بڑی جگہ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی. وہ ایک اچھا گراؤنڈ ہر جگہ پہ بن سکتا ہے. اتنی والی بال کے لیے جتنی جگہ میں ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ ہر جگہ پہ نکل سکتی ہے. ہماری طرف جو ہے بڑا اتر گراؤنڈ اسٹیڈیم ہے، اس میں نیٹ لگا ہوا ہے. ہمارے بچے جو فلکوٹ کے اور ہمارے لیے کے یہاں پہ والی بال کھیلتے ہیں. میرا خیال ہے سالانہ ایک شاید ٹورنامنٹ بھی ہوتا ہے والی بال کا ہمارے ادھر. اور ٹیپ رول کا بھی ہم لوگ ادھر بڑا اتر میں ایک ٹیپ رول کا ایک ٹورنامنٹ کرواتے ہیں بڑا اتر میں. تو اب ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے پاس جو فنڈ آیا ہے تو ہم اس کو اچھی طرح یوٹیلائز کریں گے، ایک اچھا اسٹیڈیم بنائیں گے. بلکہ ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہمارے پاس پہلے آلریڈی گراؤنڈ کی فیسلٹی ہے اس کو ہم ایک سپورٹس کمپلیکس ٹائپ بنائیں گے. اس میں والی بال بھی کا بھی ایک حصہ رکھیں گے، گراؤنڈ بھی رکھیں گے. اور وہاں پہ ہم جتنی ہمیں اس گراؤنڈ میں فیسلٹیز دے سکتے ہوئے ہم لوگ دیں گے. اور کم از کم والی بال ایک ایسی گیم ہے اس کے لیے جتنی جگہ ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ ہر جگہ پہ اویل ہو سکتی ہے اور ہمیں کرنی چاہیے. تو باقی شکیل صاحب نے جو جگہ بتائی ہے کلا ولی وہ میں نے دیکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ جگہ بھی ہے، وہاں پہ ایک مناسب گراؤنڈ بن سکتا ہے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ اگر وہاں پہ بن سکتا ہے تو اس میں کیا پرابلم ہوئی ہے. وہ چیک کریں گے وہاں پہ. اگر بن سکتا ہے تو پھر کیوں نہیں بنا، یا آئندہ مستقبل میں کوئی ایسا پلان ہے وہاں پہ گراؤنڈ بن جائے. بہت شکریہ جی. جی عثمان بھائی. عثمان بھائی مائک ان میوٹ. جی جی حنیف بھائی، آپ نے جو بات کی ہے گراؤنڈ کے حوالے سے اور والی بال گراؤنڈز کے حوالے سے، والی بال گراؤنڈز کے لیے تو اتنی خاصی کوئی جگہ بھی ہمیں نہیں چاہیے. اور میں تو یہ کہوں گا جی کہ ہر یو سی بلکہ ہر وی سی لیول پہ، یو سی سے جو نیا نظام آیا ہے ولیج کونسل پہ شفٹ ہوئے ہیں، اس ہر وی سی لیول پہ جو ہے وہ ایک نہ ایک گراؤنڈ ہمیں دیا جائے ایٹ لیسٹ والی بال کے لیے، جس کے لیے کوئی اتنی خاصی جگہ نہیں درکار. ہمارے بچوں کا جو ہے ٹیلنٹ ہے وہ گروم ہوگا اس سے، وہ آگے جائیں گے، وہ کھیلیں گے. اور دیکھیں یہ ایک صحت مندانہ سرگرمی ہے کھیلوں کی، اس کے لیے میرا خیال ہے ہر بچے کو، تاکہ ہمارے علاقے کے جو نوجوان ہیں وہ منشیات کی طرف نہ جائیں، وہ کسی اور ایکٹیویٹی میں جا کے ملوث نہ ہو، اور اپنے کھیلوں کو فروغ دیا جائے تاکہ ان کو انگیج کیا جائے اسپورٹس میں. وحید صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اور ساتھ ہی مختار صاحب جو ہے ابھی تک انہوں نے ہمیں جوائن نہیں کیا، اگر وہ ہمیں سن رہے ہیں تو لنک ان کے ان باکس میں نے دیا تھا، وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. معزز ناظرین کا بھی میں مشکور ہوں، جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بالکل میں مشکور ہوں ان کا کہ وہ اپنا وقت نکال کر ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور سب سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر ان کے ذہن میں کسی قسم کا بھی کوئی کوشچن ہے تو وہ اپنا کوشچن جو ہے کمنٹس میں ضرور سامنے لا سکتے ہیں. میں ان کا کوشچن جو ہے تینوں پارٹیسپینٹس تک پہنچاؤں گا، یا ان کی کسی بھی قسم کی تجویز ہے گلیات میں اسپورٹس کی بہتری کے حوالے سے. اب سردار ابراہیم نے جوائن کیا، وہ دیکھیں، سردار بابر ہیں، باقی سردار نعیم، سردار نبیل، وحید صاحب، ٹھیک ہے، اور باقی سردار مشتاق بھی ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت. کسی بھی ساتھی کے ذہن میں، کسی بھی شخص کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ ضرور کمنٹ میں آ سکتا ہے. وحید بھائی آپ کی طرف چلوں گا. دیار غیر میں رہ کر بھی آپ ہاکی جو ہے وہ کھیلتے ہیں اور دیگر بھی سپورٹ سے آپ کا تعلق ہوگا. ہاکی اسٹیڈیم کی بات کروں گا، گو کہ ہمارے آج کے ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کر یہ موضوع ہے، لیکن ایبٹ آباد کے اندر ہمیں ایک اچھا جو ہے وہ ہاکی اسٹیڈیم ملا تھا، لیکن افسوس کہ ہم نے اسے اپنے ہاتھوں گنوا دیا. اس کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا نقطۂ نظر. اصل میں آپ کی طرف آنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہاکی کے پلیئر ہیں اور بہتر طریقے سے آپ بتا سکتے ہیں. جی عثمان، میں نے گزشتہ تقریباً 20 سال سے ہاکی کھیلا ہوں، اور الحمدللہ میکسیمم جو ہے وہ ٹورنامنٹس میں بیسٹ گول کیپنگ کا ایوارڈ بھی لیا ہے. آپ پکچرز بھی دیکھتے رہے. تو ہمارے اپر گلیات میں تو خیر ایسی فیسلٹیز تو نہیں موجود ہاکی کے لحاظ سے. ہاں، ہم نے
جو ہے سکولز کے جو چھوٹے چھوٹے گراؤنڈز ہیں، جس میں نگری والا کا چھوٹا سا گراؤنڈ ہے، سمندر کٹھا کا چھوٹا سا ہے، اس کا اپنا ایف جی کالا باغ کا چھوٹا سا گراؤنڈ ہے، اگر وہاں سکولز لیول پر بچوں کو ہاکیز اور بال دی جائیں، ان کو پریکٹس کروائی جائے، تو ہمارے بچے کافی آگے تک جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح ایبٹ آباد کے اندر بھی سکولز کے اندر آپ دیکھیں کہ اس میں 1 نمبر یا 3 نمبر ہے، مجھے کنفرم یاد نہیں ہے اس میں، تو اس کے اندر بھی ایک گراؤنڈ، اچھا گراؤنڈ ہے ہاکی کا، اس کو مزید جو ہے اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں تو یہی مشورہ دوں گا ہاکی کے بارے میں کہ اسکول لیول سے ہاکی شروع کی جائے، بچوں کو ٹیکسٹ دی جائیں، اور اس طرح ان کو ہاکی کی پکڑنے کی ٹیکنیکس، بال کیری کرنے کی ٹیکنیکس ایسی اسکول لیول پر سکھائی جائیں تو بہتر رہے گا۔ جی وحید بھائی شکریہ۔ ہاکی کے حوالے سے میں نے اصل میں جو کوشچن کیا تھا آپ سے ایبٹ آباد اسٹیڈیم کے حوالے سے کیا تھا، اس کی آسٹروٹرف، اور اس کو ہم نے ضائع کیا اپنے ہی ہاتھوں، ہم نے اس کو ضائع کیا، اور پھر اس کی ترقی کے لیے جو ہے وہ کتنے بار اعلانات بھی کیے گئے، مگر تاحال جو ہے اس پر عمل شاید نہ ہو سکا۔ وہ گراؤنڈ ہم نے، بہت اچھا گراؤنڈ جو ہے ہم نے اپنے ہاتھوں ضائع کیا۔ خیر دوبارہ جاؤں گا سردار شکیل کی طرف۔ شکیل صاحب، آپ اسپورٹس مین بھی ہیں، کرکٹ سے آپ کا خاصا لگاؤ بھی ہے، ڈفرینٹ ٹورنامنٹس کے حوالے سے آپ کی رائے لوں گا۔ ٹورنامنٹس کے حوالے سے رائے اس پر لوں گا کہ وقت کا جو تعین ہے وہ مجھے لگتا ہے بعض جگہوں سے کھلاڑیوں کی طرف سے جو ہے وہ اکثر یہ شکایات بھی سامنے آتی ہیں کہ ٹورنامنٹس کا جو اسکیجول ہوتا ہے وہ اتنا ٹف ہوتا ہے کہ ہم ایک کو ختم کرتے ہیں تو دوسرے کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے ٹورنامنٹ آرگنائزرز کے لیے آپ کیا جو ہے وہ سجیشن دینا پسند کریں گے؟ سردار شکیل صاحب، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ ٹورنامنٹ بھی کروا رہے ہیں، تو الاوان چیمپئن ٹرافی انشاءاللہ سب دوستوں کو یہ واضح پیغام دینا چاہتی ہے، آئے مل بیٹھے ہمارے ساتھ، اور کرکٹ کے وسیع تر مفاد کے لیے ہم اپنے لوگوں کو، یہ نہ ہو کہ کرکٹ ہی کرکٹ کھلاتے رہیں، ایک ٹائم دیں لوگوں کو کہ اپنے کام بھی کریں، سٹڈیز بھی ساتھ جاری رکھیں، اور ایک دوسرے کے ٹورنامنٹ کو سپورٹ بھی کریں، اور اس کی آرگنائزنگ کمیٹی کو بھی سپورٹ کریں۔ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ایک ٹائم فریم بنائیں کہ کہاں کہاں ضرورت ہے اور کس وقت ضرورت ہے ٹورنامنٹ کروانے کی۔ ہم کسی پہ کوئی اعتراض نہیں اٹھاتے، ہر بندہ ٹورنامنٹ کروا سکتا ہے اور کروائے، ہماری مورل سپورٹ سب کے آرگنائزنگ کمیٹی کے ساتھ ہے، لیکن ہم کرکٹ کے مفاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے سب کو یہ دعوت دینا چاہتے ہیں، آئیں ہمارے ساتھ مل بیٹھیں۔ انشاءاللہ پورے گلیات میں الاوان چیمپئن ٹرافی ایک ورلڈ کپ کا حصہ رکھتی ہے، ایک ورلڈ کپ جیسا ٹورنامنٹ ہے لاہور میں۔ یہ ہمارے جو بانی تھے محترم تصیف احمد مرحوم صاحب، جنہوں نے جو پودا لگایا تھا، آج انشاءاللہ وہ ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ ہمارے جتنے بھی دوست، میں خود بھی ایک ٹورنامنٹ اپنے ٹورنامنٹ کے علاوہ کرواتا ہوں، میرے کافی دوست اور بھی کرواتے ہیں، لیکن جو ٹورنامنٹ کا موجد ہے وہ الاوان چیمپئن ٹرافی ہے، اس کی آرگنائزنگ کمیٹی ہے۔ ہم تہ دل سے اور خلوص دل سے سرب آرگنائزنگ کمیٹی کو یہ موقع فراہم کرنا چاہتے ہیں، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ایک ٹیم فریم بنائیں، اور ٹورنامنٹس سارے لوگ کروائیں، مل کے کروائیں کرکٹ کے لیے، اور ایک اچھا احمد جائے گا ہمارے نوجوانوں میں۔ یہ نہ ہو کہ 1 مہینے کے بعد ایک، 10 دن کے بعد ایک، 5 دن کے بعد ایک، ہم کسی کا اعتراض نہیں اٹھاتے، سارے ہمارے لیے محترم ہیں۔ ہم یہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے جی ایس ایل، اس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ کل آکل شہید ہوا، یا تھرڈ گلیات ہوا، دنیال سپر ہوگا، جتنے بھی ٹورنامنٹس ہیں وہ سارے ہمارے بھائیوں کے ہیں۔ ہماری الاوان چیمپئن ٹرافی کی پوری سپورٹ ہے ان سب کے لیے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے وساطت سے کہ ہم ایسا کوئی ٹائم فریم بنائیں کہ ٹورنامنٹس کی ایک ٹائم ہو، ایک ڈیٹ ہو کہ کتنا گیپ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ٹورنامنٹ ہونے چاہیے۔ یہ میری آج اس پروگرام کے وساطت میرے پیٹرن چیف صاحب بھی بیٹھے ہیں، وہ انشاءاللہ میری اس بات کی تائید کریں گے۔ ہماری پوری آرگنائزنگ کمیٹی ہر آرگنائزنگ کمیٹی کے ساتھ ہے، آئیں مل بیٹھ کے کرکٹ کے وسیع تر مفاد کے لیے اور لوگوں کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے
مل بیٹھ کے ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں کہ لوگوں کو کرکٹ کھیلنے میں بھی نہ کوئی دشواری ہو اور لوگوں کو کھلانے میں بھی کوئی دشواری نہ ہو. شکریہ شکیل صاحب. ملک صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جی ملک صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ملک صاحب جیسے شکیل صاحب نے بھی سجیشن دی ہے ٹورنامنٹس کے حوالے سے، آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے، 32 سالہ آپ کا ایک جو ہے وہ کیریئر ہے ٹورنامنٹس کو آرگنائز کرنے کا، اور یہی میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور میری تمام آرگنائزر سے ریکویسٹ بھی ہے کہ خدا را ایک پیج پر بیٹھیں اور بالکل جو ہے وہ ٹائم فریم لیں تاکہ ہمارے کھیلنے والے لڑکوں کو بھی مشکلات کا سامنا نہ ہو اور آپ لوگوں کے لیے بھی مشکلات نہ بنے. ایسا ملک صاحب آپ جو ہے انیس صاحب آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا جو ہے وہ سیٹ اپ ہونا چاہیے ان ٹورنامنٹس کے حوالے سے؟ جی عثمان بھائی جیسا کہ آپ کو شکیل بھائی نے بڑی وضاحت سے بتایا ہے کہ ہم لوگوں نے کرکٹ کھلانی ہے، بچوں کو انٹرٹینمنٹ دینی ہے، لیکن اس طریقے سے دینی ہے کہ بچے جو ہے نا انہوں نے اپنے کام بھی کرنے ہیں، انہوں نے اپنی اسٹڈیز بھی کرنی ہے، وہ ڈسٹرب نہ ہو. ہمیں ایٹ لیسٹ اتنا گیپ رکھنا چاہیے ایک ٹورنامنٹ کے بعد دوسرے ٹورنامنٹ میں کہ بچہ دوبارہ اس کو، کئی جو ہمارے موسٹلی لوگ پرائیویٹ جابس کرتے ہیں ان کو چھٹی کے مسائل بھی ہوتے ہیں، ان کو اپنے بجٹ کے مسائل بھی ہوتے ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اور انشاءاللہ ہم لوگ الاوان چیمپئن ٹرافی ایک بڑا بھائی ہونے کے ناطے ہم لوگ اس میں ضرور کردار ادا کریں گے. ہم سب آرگنائزنگ کمیٹی کے ساتھ بیٹھیں گے، بیٹھ کے ہم لوگ اپنی ڈیٹس اس طرح طے کرنے کی کوشش کریں گے کہ کم از کم ایک ریزنیبل گیپ ہو ایک ٹورنامنٹ کے بعد دوسرے ٹورنامنٹ میں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ٹورنامنٹ ختم ہوا ساتھ ہی کوئی دوسرا شروع ہو گیا، وہ ختم ہوا تیسرا شروع ہو گیا، اس طرح وہ زیادہ عرصہ پھر ہمارا یہ سمجھیں گے اور ان کی اسٹڈیز ڈسٹرب ہو جائیں گی، ان کے باقی جو ہے جابس ڈسٹرب ہو جائیں گی. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایسے ہو. تو بڑا الاوان میں نے آپ کو کہا جیسا کہ بڑا بھائی ہونے کے ناطے ہم خود انیشیٹو لیں گے، ہم تمام آرگنائزنگ کمیٹیز کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ، اور جتنے بھی ٹورنامنٹ ہیں ایبٹ آباد میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، ان کو اس طریقے سے مل جل کے مینج کریں گے کہ ریزنیبل گیپ ہو اور بچے کھیلنے کے لیے جب جائیں تو ان میں انٹرسٹ ہو. یہ نہ ہو کہ یار یہ ختم ہوا دوسرا شروع ہو گیا ہے، آدھے بچے گئے آدھے گئے نہیں، پھر اس طرح کرکٹ تو ہو جائے گی لیکن ان کے باقی معاملات بڑے ڈسٹرب ہوں گے. جی عثمان بھائی. شکریہ ملک صاحب آپ کا ویو لیا. وحید صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ بھی چونکہ یو سی نگری بالا میں بھی کرکٹ کے ٹورنامنٹس، والی بال کے ٹورنامنٹس اور بہت زیادہ جو ہے اسپورٹس ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ہماری یو سی جو ہے اس میں دیکھنے کو ملتی ہیں. ٹورنامنٹس کے حوالے سے جیسے میں نے دوسرے دو شرکاء کا جو ہے اوپینین لیا، آپ سے بھی اوپینین لینا چاہوں گا ٹورنامنٹس کی اسکیجولز کے حوالے سے. جی بھائی صاحب. جی بالکل، میں شکیل بھائی اور ملک حنیف بھائی کی بات سے ایگریڈ کروں گا، کیونکہ ٹورنامنٹس جو ہو رہے ہیں اس طرح کافی بچوں کی اسٹڈی پر بھی اثر پڑ رہا ہے. آپ کو تو خیر پتہ ہے کہ ابھی ہم نے نگری بالا کا سسٹم کچھ بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، تمام آرگنائزرز کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا ہوا ہے، یہ تو آپ کے نالج میں ہے عثمان بھائی. تو ہم کوشش کریں گے کہ گلیات لیول پر بھی ایسا کچھ نظام ہونا چاہیے کہ جو بھی جتنے بھی آرگنائزرز ہیں، میں ان کی بات سے متفق کروں گا، ان کو اکٹھا ایک پلان کرنا چاہیے، پورے سال کا پلان کرنا چاہیے کہ اس منتھ میں جو ہے اس جگہ پر ٹورنامنٹس ہوگا اور اتنا گیپ ہوگا. پیپرز کے دوران ٹورنامنٹس نہیں ہونے چاہیے، پیپرز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. یہ ایک اچھا جو ہے اقدام ہوگا کہ سارے بھائی جو ہے مل بیٹھ کر ٹورنامنٹس ایونٹس جو ہے نا کروائیں. اس میں اتنے کوئی بڑے آرگنائزرز ہیں نہیں، الاوان چیمپئن ٹرافی کے ملک حنیف صاحب اور شکیل بھائی صاحب یہ لوگ ہیں، جی ایس ایل کے ہیں، اے ڈی بھائی ہمارے، اس کے ایبٹ آباد میں بابر نے ٹورنامنٹ کروایا جس میں سردار شعیب صاحب اور بابر فاروق صاحب نے سپانسرڈ کیا ہے. سردار الطاف بھائی ہیں. اتنے زیادہ یہ ایشو نہیں ہے، اگر چند ایک لوگ مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں تو یہ ہمارے گلیات کرکٹرز کے لیے بہتری ہوگی، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹیلنٹ سب کے سامنے ہے. جی ہمیں جوائن کیا ہے تنویر عوان صاحب نے جو چیف آرگنائزر ہیں، کمنٹس میں وہ آپ کو سب کو سلام بھی کہہ رہے ہیں.
ملک صاحب آپ کی طرف ایک بار پھر آؤں گا. ملک صاحب ہمارے پاس جو اسکول دوبارہ میں اسکول لیول پہ آؤں گا. اسکولز کا جہاں پہ ہے کیونکہ اسکول ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے جو ہے وہ بچوں کی جو ہے وہ ینگسٹرز کی جو ہے وہ گرومنگ ہوگی اور وہ گروم ہو کے جو ہے وہ آگے جائیں گے. تو میرا خیال ہے میری ایک سجیشن ہے, پتہ نہیں آپ لوگ شاید اس سے ایگری کرتے ہیں یا میرے ناظرین اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے, کہ ہمارے جو انٹر سکولز جو ہے وہ کمپٹیشنز بڑے عرصے سے جو ہے وہ تعطل کا شکار ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ تعطل کیوں آ رہا ہے انٹر سکولز میں؟ عثمان بھائی یہ تو ایک آپ کو اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہی بتا سکتے کیونکہ یہ تو ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے انٹر کالجز انٹر اسکول کروانا. اور ہمارے اسپیشلی ہمارے اس ارتباط میں آپ کو اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہی بتا سکتے کیونکہ یہ تو ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے انٹر کالجز انٹر اسکول کروانا. اور ہمارے اسپیشلی ہمارے اس شکیل صاحب آپ مائک آف کریں پلیز. ارتباط میں شکیل صاحب آپ کو میری آواز آ رہی؟ وائس ڈسٹارشن کی وجہ سے جو ہے وہ حنیف صاحب ہمیں لیفٹ کر گئے ہیں. شکیل صاحب آپ کی طرف ملک صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے. سردار شکیل صاحب آپ اپنا مائک جو ہے وہ آف رکھیں. جی حنیف صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی عثمان بھائی میں نے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو بیسیکلی اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور ڈسٹرکٹ کے جو ہمارے انتظامیہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ انٹر کالجز انٹر اسکول کروانا. تو اور آپ کی بات ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا. نہ انٹر اسکول کے ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں, کرکٹ کے, والی بال کے, بہت سی گیمز ہیں. اس پہ بالکل ہماری انتظامیہ بالکل دھیان نہیں دے رہی. حالانکہ پنجاب میں یہ سارا کچھ ابھی بھی ہوتا ہے اور ہو رہا ہے. اس وجہ سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. ہمارے جو بچے ہیں وہ اپنی گیم کے ساتھ انٹچ رہتے ہیں, ایک صحت مند تفریح کے ساتھ وہ جڑے رہتے ہیں. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اس کے اوپر بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے انشاءاللہ تعالی. یہ آپ نے ایک اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے کہ ایسا اب ہمارے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں یا اس ہمارے ہزارہ ریجن میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا. اگر باقی جگہ پہ ہو رہا ہے تو یہ انتظامیہ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. جی شکریہ میر صاحب. میری آج کے اس پروگرام کے توسط سے جو ہے محکمہ تعلیم کے جو افسران اگر ان تک ہماری یہ صدا پہنچ جائے تو یہ میں یہی کہوں گا کہ جی انٹر سکولز جو ہے ایٹ لیسٹ ہمارے جتنی بھی یوسیز ہیں, ہمارے انٹر یوسیز ہونا چاہیے پورے علاقہ گلیات میں جو ہے وہ سکولز کی جو ٹیمز جو ہیں وہ بنائی جانی چاہیے. وحید صاحب آپ کی طرف آؤں گا. گزشتہ بلدیاتی جو نظام تھا اس میں یوتھ کونسلرز کو کچھ فنڈز دیے گئے تھے سپورٹس کے حوالے سے, تو مجھے تو کہیں وہ لگتے نظر نہیں آ رہے. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ آخر وہ فنڈز کہاں ہیں؟ ہماری یونین کونسل کا جو بچہ ہے ان فنڈز کی جو ہے وہ راہ دیکھ رہا ہے. گو کہ شاید یہ میری تنقید کو تنقید برائے تنقید نہ لیا جائے, یہ تنقید برائے اصلاح ہے, لیکن ہمارے گلیات کا نوجوان جو ہے اس فنڈ کی طرف دیکھ رہا ہے. جی عثمان بھائی, میں گلیات کی آواز میں آپ نے شاید میری ایک پوسٹ بھی دیکھی ہوگی, اور میرے ان باکس میں بہت سارے لوگ آئے تھے, اپنے ہی آ جاتے ہیں بیچ میں, کہ آیا کہ ہمارے جو بلدیاتی نمائندے ہیں انہوں نے فنڈز کہاں لگائے ہیں ہمارے لیے, انہوں نے کیا کیا کام کیا ہے. آپ نے یوتھ کونسلر کو مینشن کیا ہے, تو ہماری نگری بالا کا ہی میں نام لوں گا, شاید سرفراز ہیں, تو میں ان کو مینشن یہاں کر دیتا ہوں کہ اگر انہوں نے کہیں لگائے ہیں تو وہ ہمیں بتا دیں. ویسے ہماری نظر میں تو نہیں ہے کہ انہوں نے کہیں لگائے ہیں. وی سی 1 کی بات کریں, وی سی 2 کا تو مجھے اتنا نالج نہیں ہے, وہ آپ بہتر جانتے ہیں. بہرحال جی, اگر انہوں نے کہیں لگائے تو وہ ہمیں بتائیں, کیونکہ ابھی بلدیاتی انتخابات ابھی دوبارہ سے ہو رہے ہیں, تو ان کا احتساب ہو تاکہ ہم بھی ان کو دوبارہ ووٹ دے سکیں. جی بھائی. ٹھیک, آپ نے بالکل صحیح کہا وحید بھائی. میرا اصل میں سوال کرنے کا مقصد کسی پر تنقید نہیں, میرا سوال کرنے کا مقصد ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یوتھ کونسلر جو ہیں ان کو بھی فنڈ ملتا ہے اور انہوں نے اسی سپورٹس ایکٹیویٹیز پہ لگانا ہوتا ہے. ہم آج تک اس کے دیدنی جو ہے وہ نگاہوں سے جو ہے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ خدا را آئیے ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے لیے بھی کچھ کیجیے. سردار شکیل صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ کی بھی یوسی ہماری یوسی سے ملکہ ہے, اور یہی یوتھ کونسلر کا سوال آپ سے بھی ہے
मैं सिर्फ नगरी बाला के यूथ काउंसलर्स को जो है वो नहीं, आपकी यूसी के यूथ काउंसलर से भी पूछूंगा कि आपने कहाँ पे फंड्स लगाए। जी सरदार साहब, सरदार साहब माइक असल ऑन में कर जब लें। से ये यूनियन काउंसिल का कुछ सिस्टम चेंज हुआ था ना, इसमें वीसी और क्या कहते हैं वार्ड, माइक मेरा ऑन है, वार्ड जो है ना, वार्ड 1 VC1 VC2 आ गए। तो हमारा तो एक नौजवान बच्चा, हमारा दोस्त, हमारा भाई था दिल, तो मैं भी उससे इंशाल्लाह पर्सनल जाकर यही सवाल करूंगा वहीद भाई वाला कि आपने वो, मुझे आज पता लगा कि आपके पास स्पोर्ट्स का फंड था, तो वो कहीं आपने अगर लगाया तो मुझे बता दे, क्योंकि अभी फिर इलेक्शन आने वाले हैं, तो मैंने आपको वोट देना और आपकी कैंपेन भी करूंगा इंशाल्लाह। जी शकील साहब, दबे लफ्जों में आखिर आपने पूछ ही लिया। चले, आपको इस बात का पता तो चल गया कि यूथ के पास स्पोर्ट्स का फंड था, कहीं कल आप जो है ना सच वो की उनसे आवाज में रजिस्टर। आप बड़े तल्ख सवाल पूछ रहे हैं। देखें जी, प्रोग्राम का नाम सच की सदा है, और सच की सदा जो है वो हमेशा तल्ख सवालों का इनाम होता है, इस बात को जानिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की। यूथ के पास स्पोर्ट्स का फंड था, कहीं कल आप जो है ना वो उनसे रजिस्टर। मैं तो उस्मान भाई आज ही पर्सनल जाके उनसे पूछूंगा। और सच की सदा, मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की। जी जी, मेरे पास उसका नंबर है, तो मैं आज ही पूछूंगा उससे इंशाल्लाह। हमारे तीसरे सीनियर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मलिक साहब, यूथ के हवाले से आपके पास भी आऊंगा। कील साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना माइक बंद कर लें। यूथ के हवाले से आपके पास भी आऊंगा। कील साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना माइक बंद। जी मलिक साहब। जी उस्मान भाई इस तरह से है कि ये तो जो पिछला बल्दियाती इलेक्शन हुआ इसमें तो यूसी में भी विलेज काउंसिल्स बन गई थी, हर विलेज काउंसिल में एक यूथ काउंसलर था। जहां तक मैं बेसिकली सियासत से इन टच रहता हूँ, शायद शकील साहब लाहौर होते नहीं रहते होंगे, तो मुझे याद है कि हमारे एक साल में ऐसा कोई फंड आया था जिसमें स्पोर्ट्स हमारे पास ये बच्चों के रैकेट्स वगैरह आए थे, बैट आए थे, किट्स आई थी, वो हमारे यूथ काउंसलर ने, हमारे जो बाकी वीसी की इंतजामी थी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट भी किए थे। लेकिन मोस्टली जगह पे यूथ काउंसलर को पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। जो जो एक विलेज काउंसिल का फंड आता है ना, तो मोस्टली यूथ काउंसिल वही पैसे जो होते हैं ना वो गली मोहल्ले नाली पे लगा देते हैं, वो यूथ के वो स्पोर्ट्स के खाते में नहीं डालते। उनको ये ज्यादा टेंशन होती है कि यार हम लोगों ने कल को क्या पता दोबारा इलेक्शन लड़ना, मैं अपने मोहल्ले का रोड छोटा सा बनवा दूं या गली बनवा दूं या कुछ ऐसा कर दूं। ज्यादातर विलेज काउंसिल में ऐसे हुए, स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान यूथ काउंसिल ने दिया नहीं है। मलिक साहब, मैं इसका जिम्मेदार किसको ठहराऊंगा? मैं किसके हाथ पे मनसबी तलाश करूंगा? आपका एक सियासी बैकग्राउंड है, आप एक सियासी तंजीम के नायब सदर हैं डिस्ट्रिक्ट के। मुझे बताएं फिर मैं किस मनसब के पास जाऊंगा इस केस को लेकर के? यार ये देखें, हमारे गलियात के नौजवान जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी पिंडी, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर के जो है वो गलियों की खाक छान रहे हैं खेलने के लिए। वो टैलेंट है, वो टैलेंट जाया हो रहा है, उस टैलेंट को पॉलिश नहीं किया जा रहा। क्यों? उसके पीछे वजह यही है कि हमारे अपने अपने जो है वो हमारे अपने घरों में, हमारे अपने जो गली मोहल्लों में जो है वो हमें ये चीजें नहीं मिल रही। तो अगर यूथ का एक नुमाइंदा था हमारे पास तो उसको गालिबन ये फंड लगाना चाहिए था। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी सियासी तंजीम और अपनी सियासी पार्टी के तवसत से खुदारा इस बात को आला ऐवानों तक पहुंचाएं कि ये जो है ये यूथ का जो फंड है, ये जो स्पोर्ट्स का जो फंड है, ये स्पोर्ट्स पे लगना चाहिए, ना कि गली मोहल्ले की नालियों और उनकी पुख्ता सड़कों और लाइटों और रस्तों पे लगना चाहिए। अभी चलूंगा वहीद साहब की तरफ। वहीद साहब, क्या सजेशन देंगे रक्कड़ क्रिकेट ग्राउंड के हवाले से? फर्ज करें, मैं तो अभी यही कहूंगा जी, फर्ज करें, क्योंकि इससे कबल जितने हमारे सियासी लीडर आए हैं रक्कड़ पे मेहमान खसूसी, हमने उनके जो है वो उनके गले में जो है हार भी डाले, हमने उनको वेलकम भी किया है, हमने उनके बड़े बड़े बैनर भी लगाए हैं, हमने उनके बड़े बड़े इश्तेहार भी लगाए हैं, हमने उनको जो है वो ऐसा कह ले कि नोटों में तोला भी है, लेकिन फिर भी उनके ऐलानात जो है वो हवाई ऐलानात हुए। अगर खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल के जिसे जंदेशा जवाल ना हो, अगर हमें फंड मिल जाता है तो रक्कड़ क्रिकेट स्टेडियम के लिए आपकी क्या सजेशन होगी? जी उस्मान भाई, मैंने पहले भी मेंशन किया है कि एक तो रोड जो है वो बाहर से होना चाहिए। ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, जब तक रोड बाहर से नहीं होगा वो ग्राउंड नहीं है। मलक नीर साहब शायद वहां नहीं गए, या हो सकता है कि लैक पर गए हों। आप देखें
وہاں میچ ہو رہا ہوتا ہے اور ایک میچ اگر آدھے گھنٹے کا ہو تو وہ ہمیں 4 گھنٹے میں کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے. فرسٹ آف آل تو میں روڈ کا بولوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ پیچھے سے جو ہے جب روڈ بن جائے گی تو پیچھے ہماری وہاں ہوتی ہے دکی، سرکاری دکی والا سسٹم وہاں ختم ہو جائے گا اور تقریباً ہمیں باؤنڈری بڑی مل جائے گی. تیسری بات رئیس جو صاحب سوری، میں سوری آپ کو ڈسٹرب کروں گا. مختار صاحب ہمارے کمنٹ میں آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے نیٹ پرابلم ہے. چلے جی، اللہ کرے نیٹ پرابلم ہی ہو. مختار صاحب آپ اگر میری آواز سن رہے ہیں تو آپ کسی بھی قسم کی سجیشن یا کوئی مشورہ یا کوئی سوال اٹھانا چاہتے ہیں تو میرا کمنٹ باکس آپ کے لیے حاضر ہے، آپ لکھ سکتے ہیں، میں آپ کے کمنٹ کو بھرپور توجہ سنوں گا. جی وحید صاحب آپ بات کریں. تیسری بات ہے، ایک جو ہے لیفٹ سائڈ سے ایک ہمارا محلہ ہے، وہاں کا پانی جو ہے وہاں کھائی کا پانی سیدھا اوپر سے آتا ہے، وہ گراؤنڈ سے ہوتا ہوا نیچے کو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پچ بار بار جو ہے خراب ہو جاتی ہے اور آرگنائزرز کو نیا ٹورنامنٹ کروانے کے لیے نئی پچ تیار کرنی پڑتی ہے. وہ بھی جو ہے جب ایک طرف سے آپ دیوار باندھ دیں گے، اوپر سے وہ ایک دو سٹیپس بنوا دیں گے تو وہ پانی بھی باہر سے گزر جائے گا. یہ 3-4 ریکویسٹ تھی جو اس طرح کی اگر کام ہو جائے رکڑ گراؤنڈ میں تو وہاں بہتر قسم کے ٹورنامنٹ آرگنائز کیے جا سکتے ہیں. جی شکریہ وحید بھائی. رکڑ کے حوالے سے آپ نے جو سجیشن دی، پہلی سجیشن تو سڑک کے حوالے سے ہے. میں اپنی آواز کو بلند کر کے آواز بلند جو ہے وہ اپنے نمائندوں تک یہ بات پہنچاؤں گا، جو وہاں کے گراؤنڈ کا سٹاف ہے اس تک یہ آواز پہنچاؤں گا. جھیل کی جو انتظامیہ ہے، اگر ان میں سے کوئی مجھے سن رہا ہے تو میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ حمید صاحب نے مجھ سے آج سے 1 سال قبل وعدہ کیا تھا جب سردار بابر نے یہ تنہا آواز اٹھائی تھی کہ جی یہ سڑک باہر ہونی چاہیے. سب نے آواز اٹھائی تھی، لیکن گراؤنڈ میں جو ہے وہ صرف مجھے ایک ہی فرد نظر آیا تھا اور وہ بابر تھا. اور اس کی بڑی محنت ہے، اس گراؤنڈ کے لیے اس کی بڑی کاوش ہے. میں اس کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. اور حمید صاحب اگر مجھے سن رہے تھوڑی ہیں سی یا اس تھوڑی سی میں عثمان بھائی آپ کی بات کاٹوں گا. تو جی جی جو وحید بھائی. میں نے ٹورنامنٹ کے حوالے سے بات کی تھی کہ جس کا فائنل ہم لوگ کھیلے تھے، تو اس ٹورنامنٹ کے اختتام پر وہ جو آصف گل شاہ صاحب ہیں جو جھیل انتظامیہ والے ہیں، ایلیٹس ہوٹل والے، ان سے بھی میری بات ہوئی تھی کہ شاہ صاحب کے اس کا حال کوئی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے بولا تھا کہ ہم اس کا حل کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد آپ کے نالج میں اضافہ کرتا جاؤں کہ بابر فاروق جو ہیں ہمارے دوست، جو ہے وہ ٹورنامنٹ آرگنائز کافی اسپانسرڈ کر چکے ہیں. انہوں نے بھی کھلی آفر دی ہے کہ پیسہ میں انویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہاں سے باہر سے سڑک نکلوائیں. لیکن وہاں ایک بات مجھے پتہ چلی، ابھی ملک نیف صاحب یا کوئی اور نمائندہ ایسے بتا سکتا ہے کہ وہاں جی ڈی اے جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے. اب جی ڈی اے کا وہاں کیا کام ہے، وہ روڈ باہر سے کیوں نہیں بنانے دے رہی، وہ آڑے کیوں آ رہے ہیں، اس کا مجھے کوئی نالج نہیں ہے. بہرحال یہ چیزیں میں نے مینشن کر دی. جی وحید بھائی، میں آپ کی اس تجویز سے بالکل منوان جو ہے اس کو قبول کرتا ہوں. بابر فاروق صاحب کے حوالے سے ایک جانا پہچانا نام ہے ہمارے علاقہ گلیات میں. وہ کافی ٹورنامنٹ سپانسر کر چکے ہیں، کافی ٹیموں کو سپانسر کر رہے ہیں. بالکل ان کی خدمات جو ہے وہ خراج تحسین کے قابل ہیں. اور بات آ رہی ہے گراؤنڈ کے حوالے سے، میرا خیال ہے جی ڈی اے کا وہاں پہ کوئی انٹریکشن نہیں بنتا. پروونشل سپورٹس بورڈ جو ہے وہ ہمیں متنبع کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جو جگہ ہے یہ جی ڈی اے کی جوریڈکشن میں نہیں آتی، قانوناً یہ نہیں آتی. اگر آتی بھی ہے تو اس کا بھی طریقہ کار ہے. جی ڈی اے ہمیں منع نہیں کر سکتا. ہاں ہمیں یہ گائیڈ ضرور کر سکتا ہے کہ جی آپ ایک تھرو لیگل جو ہے وہ ایک لیگل پروسیس کے تھرو آپ ہمارے پاس آئیں. اور میرا خیال ہے ان کو این او سی جاری کرنی چاہیے. اور یہ صرف یہ ایک رکڑ اسٹیڈیم کا مسئلہ نہیں ہے. مجھے جہاں تک اطلاعات ملی ہے کئی یوسیز میں ایسا ہی مسئلہ ہے. ہمارے علاقے گلیات کی کئی یوسیز ایسی ہیں جہاں پہ کار سرکار جو ہے وہ وہاں اس کی جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا اس کی جو پوزیشن ہے اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شکیل صاحب، میں اب پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے پہلا جو میسج ہے وہ آپ سے لوں گا. سردار صاحب، علاقہ گلیات کی یوتھ، علاقہ گلیات کے سپورٹس مین اور جو کھلاڑی ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے، اور ایوان بالا کے نمائندوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کہ وہ ہمارے مسائل پہ کس طرح توجہ دیں؟
सरदार शकील साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी 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 उस्मान भाई। सरदार साहब, मैंने कहा जी मैं इख्तिताम की तरफ आता हूँ। आपसे मेरा ये सवाल है कि आप बलियात के नौजवानों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं, और ऐवान बाला और ऐवान ज़रीन में बैठे नुमाइंदों के लिए आपका क्या पैगाम है, जो हमारे इलाके के लिए क्या बेहतरी कर सकते हैं? मेरा तो वादा पैगाम है उस्मान भाई के इलाका गलियात के जो हमारे नौजवान हैं, खुदारा स्टडी के साथ अपनी जो स्पोर्ट्स की सरगर्मियां हैं उसको भी जारी रखें, क्योंकि एक कौल है कि जिनके ग्राउंड्स आबाद होते हैं उनके अस्पताल वीरान होते हैं। तो दूसरी वजह है कि हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं हमारे इलाके के, चाहे जितने भी हैं, यूसी दमली बहरा है, बीरन गली है, नथिया गली है, नगरी बाला है, जितनी भी यूसीज हैं हम एक हैं, तो उन सब के नुमाइंदों को, जो हमारे नुमाइंदे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हमारे इलाके के नौजवान जो मुस्तकबिल है इस मुल्क का, उनके लिए कुछ करें, ग्राउंड्स दें उनको, स्कूल्स को अपग्रेड करें। जो जरूरी है, सबसे जरूरी बात जो अनीम भाई ने कही थी कि हमारे स्कूल जो है वो अभी अपग्रेड होने वाले हैं, तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि हमारे स्कूल्स को अपग्रेड करें, उनमें लैब्स बनवाएं, उनमें ग्राउंड्स बनवाएं, और इंशाल्लाह हमारे जो नौजवान हैं वो आपको मायूस नहीं करेंगे किसी मैदान में। अगर हमें कुछ सहूलतें हमारे लोगों को देंगे, इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे। मेरा एक पैगाम है सारे हमारे नौजवानों के लिए, अपनी लगन, अपनी मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह खुदा उसका फल आपको जरूर देगा। तो हमारे नुमाइंदों से भी यही गुजारिश है कि खुदारा हमारे लिए कुछ करें, बार बार हमसे वादे ना करें। वो जो कहते हैं ना, ऐसे जब आते हैं हम जाते हैं तो हाथ हिलाते हैं, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपने जी पैगाम उस्मान दिया। भाई। मलिक अनीफ साहब, आपकी तरफ चलूंगा ले आओ। इख्तितामी कलिमात के लिए, और यूथ के लिए क्या मैसेज है? आपने पैगाम दिया, शकील भाई अपना माइक म्यूट कर दें। इख्तितामी कलिमात के लिए और यूथ के लिए क्या मैसेज है? शकील भाई अपना माइक म्यूट कर। जी मलिक साहब, आप शायद आपको मेरी आवाज क्लियर होगी। शकील भाई मैं इख्तितामी माइक कलिमात म्यूट की कर तरफ दें। चलूंगा। मैं जो भाई साहब से पहले आपकी तरफ आऊंगा कि क्या पैगाम है आपका नुमाइंदगान के लिए? शायद आप नुमाइंदगान से तो कुछ तल्ख ना तलब कर सके, सियासी बैकग्राउंड है, लेकिन जी उस्मान भाई आवाज आ रही है? यूथ के लिए जो है वो मैं आपसे कोई पैगाम लेना चाहूंगा, अगर आप अपना वाज़ेह पैगाम दीजिएगा। मलिक साहब, मुझे सुन सकते हैं आप? जी जी मैं आपको सुन सकता हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अभी आवाज आ रही है। मैं ये इख्तितामी कलिमात आपसे लेना चाह रहा हूँ, भाई जी जी साहब से पहले जी जी आपकी जी तरफ आऊंगा। मैं देता हूँ जी। जी उस्मान भाई, सबसे पहले तो मैं अपने गलियात की यूथ से मुखातिब हूँ, और उनको मैं ये कहूँगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई पे ज़रूर ध्यान दें। स्टडीज़ तो सबसे पहले है, क्योंकि आपका मुस्तकबिल पढ़ाई से है, लेकिन उसके साथ साथ किसी भी गेम के साथ, चाहे हॉकी हो, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, किसी भी गेम के साथ आप लोगों ने अपना ताल्लुक बरकरार रखना है, इन टच रहना है। और इंशाल्लाह ताला, और बाकी हमें, जो हम लोग सीनियर लोग हैं, अब हमारा ये है, ये काम है, और हमारा ये हक बनता है कि हम किसी न किसी फोरम पे, जहाँ पे भी हमें मौका मिलता है, हम ये आवाज उठाते रहे अपने इलाके की, कि हमारे इलाके में ये जो फैसिलिटीज का फुकदान है, खुदारा इसको पूरा करके दिया जाए। जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, अब हम लोग जो हैं, हम लोगों का अक्सर आपसे ज्यादा मुलाकात होती रहती है, लेकिन हम लोग आवाज उठाते हैं। उसके अलावा हम अमूमन अपने आलावान के प्लेटफॉर्म से भी स्पोर्ट्स के बारे में 12 दफा, जो हमारे पास चीफ गेस्ट आते हैं फाइनल पे, उस पे हम लोग आवाज उठाते रहे हैं, हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। और ऐसे ही आस्ता आस्ता अवेयरनेस आ रही है बच्चों को, सबको। जितनी आस्ता आस्ता आवाजें उठेंगी, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हमारे इलाके में भी सारी सहूलियात जो हैं वो हमें इंशाल्लाह ताला मुयस्सर होंगी, और हमारे बच्चे, यही हमारे बच्चे पाकिस्तान लेवल तक जाके खेलेंगे इंशाल्लाह ताला।
مائک آن کریں عثمان بھائی. مائک آن میوٹ کریں عثمان بھائی. جی میں صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں. وہی صاحب آپ کی طرف چلوں گا یوسی نگری بالا کے لیے بالخصوص اور پورے علاقہ گلیات کے نوجوانوں کے لیے بالعموم آپ سے جو ہے وہ رائے لوں گا، آپ کی ذاتی رائے اور ان کے لیے نوجوانوں کے لیے پیغام، اور اسپیشلی ایک دفعہ پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ ہمارے جو اسٹیڈیمز ہیں ان کے حوالے سے جو ہے ایک واضح جو آپ کا پیغام ہے وہ پلیز. جی عثمان بھائی، یوتھ کے لیے تو میں یہ پیغام دوں گا کہ دیکھیں، آپ لوگ جہاں بھی ٹورنامنٹس ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں، آپ کھیلتے ہیں، تو اکثر میں نے اپنے گلیات کے بچوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ اگر تھوڑی سی بھی بات آرگنائزیشن کمیٹیز کی طرف سے کوئی بھی تھوڑی بھی غلطی کوتاہی ہو تو وہ سوشل میڈیا پر آ جاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کی پکڑیاں اچھالتے ہیں. میں ہر پروگرام میں تقریباً یہ ریکویسٹ کرتا ہوں سب سے، اپنے یوتھ سے، کہ خدارا کہ ایک دوسرے پر سوشل میڈیا پر تنقید نہ کریں. مسئلے کا حل ایک دوسرے کو کالز کر کے بھی حل ہو سکتا ہے. کہیں آپ کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کرکٹ کے بارے میں، کوئی امپائر سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کمیٹی سے بھی کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں، وہ سارے جو ہے نا پرفیکٹ نہیں ہیں، تو آپ پلیز سوشل میڈیا پر ان کی پگڑیاں نہ اٹھا لیں، ان پر تنقید نہ کریں. یہ جو آپ کے لیے ٹورنامنٹس کرواتے ہیں تو ان کی بہت بڑی جو ہے قربانی ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں جو اتنے بڑے ٹورنامنٹس کرواتے ہیں. اسٹیڈیمز کے بارے میں جی، رکڑ کا آپ کو میں نے بتایا، ندی اور رو کا بتایا، اس کے بعد میں نے بڑا اتر کا حنیف صاحب نے بتایا. اس طرح کے اسٹیڈیمز بن جائیں، تو اگر جس طرح میں نے گراؤنڈ کی سجیشن دی ہے، اگر وہاں گراؤنڈ ہمیں متبادل دے دیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ آپ کے اس پروگرام میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایک فری اکیڈمی بناؤں گا اپنے اپر گلیات یا لوور گلیات کے بھی. وہاں اگر لوگ آ سکتے ہیں تو میں فری اکیڈمی وہاں بنا کے اپنے بچوں کو ٹریننگ دوں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ تمام مقررین کا، اور وحید سردار صاحب کی طرف سے ناظرین یہ سن لیں کہ انہوں نے ایک فری اکیڈمی کا بھی اعلان کیا ہے اپنی نوجوان نسل کو جو ہے وہ ٹرین کرنے کے لیے، جگہ کے لیے سارا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو حکومتی ایوانوں میں بیٹھے نمائندے ہیں، خدارا ہمارے ٹورنامنٹس میں آپ شرکت کرتے ہیں، مہمان خصوصی ہم آپ کو بلاتے ہیں، خدارا ان ہوائی اعلانات سے باز آئیں اور ہمیں عملی ایک قدم. یہ نہ ہو کہ کل دیگر عوام کی طرح ہمارے گلیات کے کھلاڑی بھی چوکوں اور چوراہوں میں آپ کے خلاف پلینگ کارڈز اور جو ہے وہ بینرز اٹھا کے کھڑے ہوں اور آپ کے خلاف ہم احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں، ہمیں صدائے احتجاج بلند کرنی پڑی جائے کہ یار آپ نے فلاں ٹورنامنٹ میں یہ وعدہ کیا تھا وہ پورا کریں. آپ ہماری عزت ہیں، آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، اسی لیے شاید آج تک گلیات کا جو نوجوان ہے وہ خاموش ہے. مگر اس خاموشی کو یہ بالکل صدا کی خاموشی نہ سمجھیے، کبھی بھی یہ ٹوٹ سکتی ہے. اس لیے ہمارے علاقہ گلیات کے نوجوانوں کی بہتری کے لیے اقدام کیجیے. معزز ناظرین، اور میرے جو ساتھ پارٹیسپینٹس ہیں، وحید سردار صاحب آپ کا بہت شکریہ، ملک حنیف صاحب آپ کا بہت شکریہ، سردار شکیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکال کے ہمارا پروگرام دیکھا، کمنٹس کیے، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں. اور جاتے جاتے ایک ہی صدا ہے میری کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ، جیسے وحید صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ گراؤنڈ کے اختلافات گراؤنڈ تک رکھیں اور گراؤنڈ میں ختم کر کے جائیں. اور جو لوگ لکھنے پڑھنے والے ہیں، جو لوگ میڈیا کو یوز کرنے والے ہیں، جو میڈیا، خدارا حق بات کرنے سے نہ ڈریں، اپنے حقوق چھین کے لیں، اپنے حقوق پر لکھنے سے نہ گھبرائیں، اپنے حقوق پر گھبرائیں مت، اپنے حقوق پر بولنا سیکھیں اور بولیے کہ ہمارے حقوق ہیں، ہمیں اپنے حقوق دیے جائیں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ شکیل صاحب، ملک صاحب اور وحید صاحب، بہت شکریہ. اللہ حافظ.